भैया अब अपनी शादी के दिन इतने लेट उठेंगे, इस बात की हम सब में से किसी को उम्मीद ना थी। उसकी सारी चीज़ें उसके हवाले करते हुए वो साथ साथ उसे भी लता रही थी। वैसे भैया एक बात तो बताइए, आप पहले तो कभी इतनी देर तक नहीं सोते, फिर आज क्यों? वो जासूसी अंदाज में उसे सवाल गो थी। चांद ने बमे उचका का आईने में से उसे घूरा। ऐसे नहीं देखिए भैया, कल रात मैंने आपको बाहर जाते देखा। एक तरह से उसने चांद के सर पर धमाका किया था। कहाँ गए थे आप? उसके दूसरे सवाल पर वो चौंका। आफत की पुड़िया कहीं नहीं गया था, बस किसी को मदद की ज़रूरत थी तो उससे ही मदद करने गया था। अपने भाई के जवाब उसे कुछ तसल्ली हुई। तभी आप इतनी सुबह तक सो रहे थे? हाँ। उसे पुरस्कुंदी का बहुत भी मुस्कुरा उठा। बाबा को बताया आपने ये सब? मैंने थोड़ी देर पहले बाबा को बहुत गुस्से में देखा था। ज़रूर उन्होंने आपको अच्छा खासा डांटा होगा। वो मसरूफ़ से अंदाज में उसका कमरा समेटने लगी, जबकि चांद की तैयारी भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। नहीं, बाबा को कुछ नहीं बताया। वो जब गुस्से में होते हैं तो किसी की कोई सफाई नहीं सुनते। मुसलसल मुस्कुराते हुए वो अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हुए तारा की बातों का भी जवाब दे रहा था। अच्छा ठीक है, जल्दी चलिए, वहाँ सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। भाभी ने तो आज आपको कच्चा खा जाना है। तारा के याद दिलाने पर उसका ध्यान भी मिशी की तरफ गया। वाकई में वो गुस्सा हो रही होगी। उन दोनों की शादी को लेकर वो काफ़ी सेंसिटिव हो गई थी। उसे हर चीज़ वक्त पर और सही तरीके से चाहिए थी। ये बात उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस थी कि वो अपने और उसके रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी है। नफ़रत ने मोहब्बत का सफ़र तय कर लिया था। कल तक जो उसे देखकर नाक चढ़ाती थी, आज वो उससे मोहब्बत करती है। उससे बढ़कर उसने कोई ख्वाहिश जाहिर ना की थी। सफ़ेद और नीले रंग का बारीक कामदार ड्रेस, खूबसूरत जेवरात, बालों को जूड़े की शक्ल देकर माथे पर मांग टीका सजाकर नीले जालीदार दुपट्टे को पिन्नों से सर पर अच्छी तरह से बिठाया गया था। मसनूई पलकों और आई लाइनर से सजी पलके, छोटी सी नाक में होंठों को चूती तार पहनाई गई थी। हाथों में बार बार के चूड़ियाँ और कंगन, पाँव में नफीस सी हाई हील पहने वो नीली आंखों वाली शहजादी मालूम हो रही थी। वाह नूर, बहुत खूबसूरत लग रही, तुम आज। अरसल भाई पागल होने वाले हैं। लिखवा लो मुझसे अपनी तारीफ पर वो मुस्काई थी, मगर अरसल की बात आने पर गुलाबी गाल सुर हो गए थे। वाकई नूर, आप ही बहुत अच्छी लग रही हैं। तारा ने एक नज़र नूर को देकर दिल से तारीफ की, मगर जैसे ही मिशी पर नज़र पड़ी तो हैरत के साथ साथ खुशी से चहक उठी। वाह मिशी, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैंने क्या बोला था उस दिन? मेरे चांद मेरू की चांदनी। मैरून कलर के ड्रेस पर सुनहरी मोती सितारों से किया गया कामदार लहंगा उसके दूधिया रंगत और नाजुक से वजूद पर गजबदार रहा था। उस पर ब्यूटिशियन के महार से किए गए मेकअप ने उसके खूबसूरत नकुश को और ज़्यादा निखार दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी गुड़िया, मगर तुम सब चीज़ों को छोड़ो, बस ये बताओ तुम्हारे भाई निकाह के लिए अभी तक पहुँचे या नहीं? खूबसूरत मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर उसने तारा के गाल खींचे। साथ ही चांद के बारे में तीसरी बार दोबारा दरियाफ्त किया। इस बार तारा के साथ साथ नूर को भी हंसी आई। शायद ये पहली दुल्हन थी जो निकाह के लिए खुद इतनी बेताब थी। उन दोनों की मुस्कुराहट देख वो बस घूर कर ही रह गई। उठ गए हैं चांद भैया और तैयार होकर निकाह के लिए भी पहुंच गए हैं। तारा की सुनाई खबर पर उसे सुकून आ गया, वरना तो 2 बार पूछने पर उसे यही सुनने को मिल रहा था कि चांद भैया कहीं नजर नहीं आ रहे, मगर अभी सुकून था। माँ माँ माँ, माँ को बुला कर लाओ, वो रुहासी हुई। 1 घंटा कमरे के चक्कर लगा कर आहार का उसके दिमाग में कुर्रतुल ऐन को बुलाने का ख्याल सूझा। उसके सिवा किसी को बुला भी नहीं सकती थी। मिशी और नूर तो खुद दुल्हन बनी थी। तारा अभी छोटी थी। रोशनी का दिमाग वो पिछले 1 घंटे से खा रही थी। तभी आहार का उसने अपनी माँ को बुलाने का फैसला किया। रुक, देखो मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। कुर्रतुल ऐन आंटी भी अगर तुम्हें यही समझाएंगी। रोशनी ने पिछले 1 घंटे की तरह अब भी उसे मसलिहतन समझाने की कोशिश की। रोशनी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, मैं तो इस ड्रेस का वज़न देखकर ही हैरान हूँ। कम से कम ये 6-7 किलो का तो होगा ही। ऊपर से जूली देखो, इतनी बड़ी झुमके, मांगटी का झूमर, नथनी, अंगूठियाँ, कंगन, चूड़ियाँ और ये कमरबंद पायले, इतना सब कुछ मैं इस बड़ी भरकम ड्रेस के साथ कैसे पहनूँ? ऊपर से ये पेंसिल हील। अरे इतना सब पहनकर अगर मैं अपने पाँव पर चल लूँ तो बड़ी बात है, लेकिन अगर शाहजी के मुताबिक ये पेंसिल हील पहन लूँ तो ज़रूर मेरे घुटने टूट जाएंगे। इतना सब देख वो वाकई परेशान थे, मगर उसके बालक से रोशनी कितनी ही बार उन चीज़ों को छू छू कर देखने के साथ साथ रूप की किस्मत पर कई बार रश्क भी कर चुकी थी। उसने आज तक जितनी भी शादियाँ अटेंड की थी उनमें से किसी ने भी आज तक अपनी बीवी के लिए इतना सब कुछ नहीं किया था। अच्छा रूप, तुम कम से कम ये ड्रेस तो पहन कर आओ।
کیونکہ یہ تو طے ہے کہ کسی بھی حال میں تمہیں یہ ڈریس پہننا ہی پہننا ہے۔ تو پہلے یہ پہن کر آ جاؤ، تب تک آنٹی بھی آ جائیں گی، پھر ان سے ہی پوچھ لینا کیا ضروری ہے اور کیا نہیں، یہ وہ آ کر ڈیسائیڈ کریں گی۔ اوکے، میں یہ پہن کر آتی ہوں، تب تک تم کسی کو بھیج کر ماما کو بلواؤ۔ آہستگی سے ڈریس کو اٹھا کر وہ اسے سختی سے حکم دیتی واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ بیٹھک میں داخل ہوتے ہوئے اس نے ایک تارانہ نگاہ چاروں طرف دوڑائی۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ سب لوگ اس سے غصہ ہوں گے، آخرکار وہ لیٹ لطیفوں کی طرح اپنی ہی شادی کے دن سونے کا شوگر جو فرما رہا تھا۔ یوسف صاحب اور شمس صاحب نے اسے دیکھ کر ایک ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ سب کے ارسل کو تو نہ جانے کب سے تپا بیٹھا تھا، آخر کو اس کا بھی تو نکاح تھا جو کہ اس کی وجہ سے اتنی طول پکڑ چکا تھا۔ ان سب کے برعکس سلیم نے اسے سرزنش کر دینے والی نظروں سے گورا۔ شرمندہ شرمندہ صاحب و ارسل کے برابر آ بیٹھا، ایک نظر اس کی طرف دیکھا، جواباً اس نے بھی ہونہار نظر سے اس کا استقبال کیا۔ قاضی سے شروع کریں، اسود کی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، تو مولوی صاحب نے بھی آگے بڑھ کر ان کا نکاح پڑھوانا شروع کر دیا۔ قرۃ العین نے ایک گہری نظر سے ایک طرف کھڑی چنبیلی کی طرف دیکھا، وہ تب سے خاموش نظر آ رہی تھی۔ ایک طرف سے اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، جو کچھ ابھی اس نے چنبیلی سے بولا ہے کہیں وہ ان ساری باتوں کو بھی دل پر نہ لے کر برا نہ مان جائے اور کوئی غلط رائے قائم کر لے۔ خیر جو بھی تھا، اس کی باتوں کا چنبیلی پر کیا اثر ہوا ہے یہ تو تب ہی پتہ چلے گا جب وہ اپنی چپی توڑے گی۔ نکاح کے رسم کے دوران کمرے میں داخل ہوتے رحم اور رانی نے قرۃ العین کو سر کو جنبشتے کا اسلام کیا تاکہ باقی سب کاموں میں خلل نہ پڑے۔ ان کے آنے پر جہاں قرۃ العین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، وہی چاند نے ایک نظر ارحم کی طرف دیکھا۔ زندگی میں شاید پہلی بار ہوا تھا جب ارحم نے اس کے لیے کچھ اچھا کیا تھا، مگر جو اس نے کیا تھا اس کے لیے وہ جتنا بھی شکریہ ادا کر دیتا وہ کم تھا۔ اپٹل کی رات ارسل نے اسے بولا تھا کہ اسے ارحم میں کچھ بدلاؤ محسوس ہوا ہے، لیکن چاند کو اس بات پر کوئی خاص یقین نہ تھا۔ اسے لگا شاید ارسل کو غلط فہمی ہوئی ہے، بھلا جو انسان آج تک ان کے سمجھانے پر صحیح نہ ہوا وہ اب کیوں کر ہوگا، جبکہ اب تو وہ اس کی بہن سے زبردستی شادی رچا چکا ہے۔ مگر کل جب اس نے مشی کی جان بچائی عمل کو گولی چلانے سے روکا تو اسے بھی لگا کہ ارسل کو جو شک ہوا تھا وہ کوئی غلط فہمی نہ تھی بلکہ سچ تھا۔ واقعی میں وہ ارحم ملک اب بدل گیا تھا۔ اگر وہ کچھ برا چاہتا تو جو ہو رہا تھا اسے ہونے دیتا، کیونکہ ان میں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بد دماغ لڑکی کچھ ایسا بھی کرنے کا سوچے گی، مگر اس نے ویسا نہیں ہونے دیا۔ جانے انجانے میں ہی سے ہی وہ چاند پر اس کی محبت کو بچانے کا احسان کر چکا تھا۔ ارسل اور چاند کے نکاح کے بعد وہ سب نور اور مشی کے کمرے میں داخل ہوئے، جبکہ اب دونوں کو وہیں رکوا دیا گیا تھا۔ جس بار دونوں نے ہی ایک دوسرے کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ شرم کرو تم دونوں، ابھی تم دونوں ان کو نہیں دیکھ سکتے، ویسے تو تم سب کا پردہ بہت دن پہلے کروا دینا چاہیے تھا۔ ارسل نے تو اچھا بچوں کی طرح اس رول کو فالو کیا، مگر تم قرۃ العین اسے تھوڑی ہی شرم دلانے کی کوشش کی، جس پر خسکیا کر صرف بالوں میں ہاتھ گھما کر رہ گیا، مگر نظریں چوڑی کر کے ارسل کو گھورنا نہیں بھولا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ وہ بھی کہاں اس کے روح میں آنے والا تھا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں ان دنوں تم اتنے اچھے بچے کیوں بنے تھے، مجھے اچھے سے معلوم ہے۔ شرم نہیں آئی اپنے بھیا کو ڈانٹ کھلواتے ہوئے؟ چاند نے دانت پیسے مگر ارسل کے چہرے کی دلکش مسکراہٹ اس کا ہونٹ جلا کے، ماما نے ابھی تمہاری بہت کم عزت افزائی کی ہے، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ کی امید تھی، تبھی تو تمہارے سارے کارنامے ان کے گوشو گزار کیے تھے۔ ارسل نے چونکہ اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا، مگر کچھ غلط بھی تو نہ تھا، اس لیے وہ باتوں سے گھر کر رہ گیا۔ جیسے وہ سب لوگ ان دونوں کے کمرے میں داخل ہوئے، ان کے پیچھے پیچھے مصطفیٰ شاہ بھی اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی بہن کا نکاح تھا، اس کی موجودگی تو سب سے زیادہ لازم تھی۔ ارحم اور رانی نے جیسے ہی آگے بڑھنے کی ٹھانی، مصطفیٰ شاہ کی تیز نظروں نے ان دونوں کے قدموں کو وہیں ساکت کر دیا اور خود صوفے پر بیٹھی نور کے عین پشت پر کھڑا ہوا۔ ارحم نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی۔ قرۃ العین نے پہلے دن ہی ان دونوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا کہ نور کوئی اور نہیں بلکہ مصطفیٰ شاہ کی بہن ہے، اسی وجہ سے ان دونوں کے دلوں میں سکون تھا۔ شکر خدا کا تھا کہ اس نے ان کی بیٹی کو اس کی اصلی پہچان سے نواز دیا تھا۔ دوسری طرف مشی جو اتنی دیر سے اتاولی ہوئے جا رہی تھی، اب جب نکاح ہوا آ گیا تھا تو اس کا دل سو کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا تو اس وقت بھی محسوس نہ ہوا تھا جب اس کے اپنے باپ نے اس کا نکاح چاند سے اتنی عجیب و غریب سچویشن میں کروایا تھا۔ ایک نظر گما کر اس نے قرۃ العین کی طرف دیکھا، جو پہلے سے اس کی طرف متوجہ تھی، مگر اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر تسلی دی، جبکہ چمیلی نے اس منظر کو گہری نظروں سے دیکھا، ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ نکاح خواہ نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ نور کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لیا، آنکھوں میں مرچیاں سی بڑھنے لگی، حالانکہ ہوش تھی مگر پھر بھی نہ جانے کہ اس وقت
دل بڑھایا، آنسو کا گلہ حلق میں اٹکنے لگا۔ تبھی کسی کا مہربان ہاتھ اس کے سر پہ آ کر رکا۔ انجانا سا احساس تھا اس لمس میں، ایک عجیب سا اپناپن جو شاید آج تک اس نے محسوس نہیں کیا تھا۔ آنکھوں سے تو آنسو بہہ نکلے، مگر اب نہ جانے کیوں لگ رہا تھا جیسے اس کے اپنے اس کے ساتھ ہیں۔ اچھا بکو قبول کے بعد شمس شاہ اور یوسف صاحب نے بھی آگے بڑھ کر نور و مشری کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بے حد ضبط کے بعد بھی مصطفیٰ شاہ کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی۔ جسے اسود نے دیکھا گہری سانس لی۔ وہ سمجھ سکتا تھا آخر کا اس کی بہن کا نکاح تھا، کوئی خود کو چاہے جتنا بھی مضبوط ظاہر کرے، مگر یہ ایسا وقت ہوتا ہے جہاں سب کے ضبط ٹوٹ جاتے ہیں۔ اٹھیں گوڈ ماما، آپ آ گئے ہیں۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے وہ کسی آندھی طوفان کی طرح اس کی طرف بڑھی۔ قرۃ العین نے ایک نظر کمرے کی طرف دیکھا۔ سارا سامان بیڈ پر بکھرا پڑا تھا، وہیں ایک کونے میں منہ کے ہزار زاویے بگاڑے بیوٹیشین بیٹھی تھی۔ روشنی نے بھی بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ جیسے کہہ رہی ہو اب آپ ہی سمجھائیے اس لڑکی کو۔ اس کے بعد ایک سرتپا نظر روپ پر ڈالی۔ بنا کسی میک اپ کے باوجود بھی وہ کس قدر پیاری لگ رہی تھی۔ قرۃ العین نے نظریں جھکائیں، کہیں اس کی خود کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ کیا ہوا، روپ کیوں اتنا ادم مچایا ہے؟ بھلا کوئی اپنی شادی کے دن بھی ایسی حرکتیں کرتا ہے؟ اس نے روپ کی توجہ کمرے کی طرف دلانا چاہی۔ ماں آپ ان سب کو چھوڑیے، ادھر دیکھیے۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے قرۃ العین کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ دوسرے ہاتھ سے ایک کندھے سے دوپٹہ اتارا۔ یہ ڈریس انڈین طرز کا تھا، اسی حساب سے بلاؤز بھی چھوٹا تھا۔ تب قرۃ العین کو اس کی الجھن سمجھ آئی۔ اس نے ایسا لباس کبھی نہیں پہنا تھا جہاں اس کا آدھا پیٹ بڑھانا نظر آئے۔ کوئی بات نہیں بچہ، ہم بیوٹیشین کو بول کر اس دوپٹے کو اس طرح سیٹ کروائیں گے کہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ بیٹا۔ ہاں میڈم، میں کب سے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر یہ ہے کہ میری کوئی بات سن ہی نہیں رہی۔ ایک طرف بیٹھی بیوٹیشین قرۃ العین کے اس جملے پر پھٹ پڑی۔ آئی ایم سوری بیٹا، اب یہاں بیٹھو، میں اس کو سمجھاتی ہوں۔ اس سے معذرت کر کے وہ دوبارہ روپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھ روپ، میری بات غور سے سنو، مجھے تمہارا اور کوئی بھی ناٹک نہیں چاہیے۔ باہر پوری برادری اور لوگ جمع ہیں، سب لوگ تیار ہیں، میشی اور نور بھی کب سے تیار ہوئی بیٹھی ہیں۔ مگر ماں میں اتنا سارا زیور کیسے پہنوں؟ مجھ سے یہ ڈریس ہی نہیں سنبھالا جا رہا تو میں وہ ہنستی ہوئی۔ رو بیٹا، کون سا تمہیں ساری زندگی سب پہن کر رکھنا ہے؟ کچھ وقت کی بات ہے بیٹا، ایک دن برداشت کر لو۔ اور ویسے بھی ان سب کو لڑکیاں خوشی خوشی پہنتی ہے، بلکہ ان سب چیزوں کو خواہش ظاہر کرتی ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو روشنی سے پوچھ لو، میرا سوہنا بچہ، بس بنا اور تانگ کیے تیار ہو جاؤ۔ قرۃ العین اسے بچکارا ساتھ ہی بازو پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھایا اور آنکھ کے اشارے سے بیوٹیشین کو آنے کا اشارہ دیا۔ روشنی بیٹا، تم اسے ساتھ ہی رہنا، میں باہر کے انتظامات دیکھ لوں۔ روشنی کو اس کا دھیان رکھنے کا بول وہ ایک بار پھر باہر چلی گئی۔ دیکھا، میں نے بولا تھا نا کہ قرۃ العین آنٹی بھی یہی بولے گی۔ روشنی نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تو روپ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گرا۔ ارے رکو قرۃ العین، اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، اسود نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ بولیے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس وقت اس سے کیوں روکا ہے، تب سکون سے اس کی طرف مڑی۔ کیا میں نے تمہیں بتایا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو؟ اس کے کندھے سے تھوڑی ٹکا کر اس نے قرۃ العین کو اپنے قریب کیا۔ بتایا ہے؟ کب؟ وہ حیران ہوا۔ بس ابھی بھی؟ بہت تیز ہو گئے ہو، اس نے منہ بنایا۔ اتنے سالوں سے اب کے ساتھ رہتی آئی ہوں، چالاک تو ہونا ہی تھا۔ فٹ سے جواب حاضر تھا۔ ابھی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اب کی بار اس نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کیا۔ ویل تم کچھ اور بولو، میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں ہمیشہ ہی اچھا گڈ لکنگ ہینڈسم لگتا ہوں۔ اس نے فخر سے کندھے اچکائے تو قرۃ العین نے نفی میں سہ ہلایا۔ اگر آپ نے اپنے منہ میاں مٹھو والا رول ادا کر لیا ہو تو مجھے چھوڑیے تاکہ میں باہر جا کر دیکھوں سکوں کہ کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں، اور آپ بھی شرافت سے باہر آ جائیے۔ ہمارے بچوں کی شادی ہے۔ قرۃ العین کے جتاتے انداز پر اس نے بویں اچکائی۔ ایک بات بتاؤ، جب سے ہمارے بچے بڑے ہوئے ہیں تب سے تم مجھے کیا احساس دلانے کی کوشش کرتی ہو کہ اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں تو کیا میں بڈھا ہو گیا ہوں؟ مصنوعی کڑے تیوروں سے قرۃ العین کو گورا نہیں اسفن، آپ کہاں بوڑھے ہو رہے ہیں، بلکہ آپ تو دن بہ دن اور جوان ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنی تعریف سن اسے اچھا تو لگ رہا تھا، مگر یہ قرۃ العین کا انداز اسے گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ یہ تعریف سچی ہے یا میری ٹانگ کھینچی جا رہی ہے؟ انہیں آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گورا۔ ارے نہیں نہیں پرنس چارمنگ جی، میں بھلا کیوں آپ کی ٹانگ کھینچوں گی؟ اب میں دو جوان بچوں کے باپ کی کھچائی کیسے کر سکتی ہوں؟ اپنی مسکراہٹ دبا کر وہ اسے ماتھا پیٹنے پر مجبور کر کے سارے زیورات پہن کر ایک آخری نظر اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو اپنا آپ پہچانا مشکل ہو گیا۔
یہ وہی ہے؟ نہیں، بلکہ سامنے آئینے میں نظر آتی پرچھائی تو کسی ریاست کی شہزادی معلوم ہو رہی تھی۔ یہ باکس نہیں کھل رہا۔ زیورات میں رکھی چھوٹی سی ڈبی کو کھولنے کی کوشش کی گئی مگر سب ناکام چھوڑ دی۔ ویسے بھی بہت زیورات پہن لیے ہیں، کسی صنعت کی دکان معلوم ہو رہی ہوں میں، وہ مصنوعی طور پر منہ بنا کر بولی، ورنہ اپنا یہ سجا سمرا روپ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ اگر وزن محسوس ہونے کی وجہ نہ ہوتی تو شاید وہ خود کو ہی گھنٹوں بیٹھ کر نہار سکتی تھی۔ اس طرح سج کر اسے ایک عجیب سے احساس نے اپنے گھیرے میں لیا۔ ٹک ٹک کی آواز پر ان تینوں نے ہی دروازے کی طرف دیکھا۔ جاؤ روشنی کھول کر آؤ، مجھے لگتا ہے ماما ہوں گی۔ اس بعد میں سر ہلا کر وہ دروازہ کھولنے لگی، مگر آگے بڑھ کر دروازہ کھولتے ہی سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس نے حیرت کے ساتھ ساتھ شرارت بھی سوجی۔ جیجو آپ اس وقت سوری، مگر اس وقت آپ یہاں نہیں آ سکتے اور ہماری روپ سے تو بالکل بھی نہیں مل سکتے۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے روشنی نے اسے ہری جھنڈی دکھا دی۔ ارے میں تو قرۃ العین آنٹی کا پیغام لایا ہوں، آپ کے لیے انہوں نے آپ کو بلایا تھا کہ آپ روپ کے لیے کھانے کو کچھ لے جا سکے۔ مجھے اتنی صفائی سے جھوٹ بول گیا تھا، اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو شاید جٹ یقین کر لیتا۔ روشنی نے سر پر ہاتھ مارا۔ او ہاں، میں تو بھول ہی گئی، کچھ دیر پہلے آنٹی مجھے بھی بول رہی تھی کہ میں روپ کو کھانا کھلا دوں مگر میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ تھینک یو جیجو، میں بس ابھی جاتی ہوں۔ وہ باہر نکلی تو مصطفیٰ شاہ نے کمرے کے اندر قدم رکھے، آنکھوں کے اشارے سے بیوٹیشین کو باہر جانے کا اشارہ دیا۔ وہ اسپتال میں سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ میرے خیال سے سب ہو گیا، ابھی دوپٹہ سیٹ کر دو۔ چور کی پوچھ سے سٹ کر آنکھیں مندے مندے وہ شاید بیوٹیشین کو کہہ رہی تھی۔ مصطفیٰ شاہ نے ایک نظر آئینے میں اس کے سجے سمرے روپ کو دیکھ کر بجلیاں گراتے سراپے کو آنکھوں میں بسایا۔ سامنے ہی ڈریسنگ ٹیبل پر موجود ڈبی کو دیکھ وہ مسکرا اٹھا۔ اسے پہلے یقین تھا کہ وہ کم از کم اس باکس کو نہیں کھول سکیں گے۔ اپنے آس پاس جانے پہچانے خوشبو کو محسوس کر کے وہ جھٹکا کھا کر اٹھی۔ اپنے کمرے میں مصطفیٰ شاہ کی موجودگی دیکھ شک یقین میں وہ تبدیل ہو گیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جڑ سے دوپٹہ اٹھا کر سینے پر پھیلاتے ہوئے اس نے کڑے تیوروں سے مصطفیٰ شاہ کو گھورا، جو مصروف سے انداز میں اسی باکس کو کھول رہا تھا جو بیوٹیشین کے لاکھ کوشش سے نہیں کھلا تھا۔ کچھ دیر میں باکس کلک کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے اس میں سے ایک خوبصورت نفیس چھوٹے چھوٹے باریک نگوں سے سجی چین نکالی۔ آپ کو اس وقت ہال میں موجود ہونا چاہیے۔ ارے میں کچھ پوچھتی ہوں آپ سے، وہ جھنجھلا اٹھی۔ قاعدے کے طور پر تو واقعی مجھے حال میں اور تمہیں میرے پہلو میں ہونا چاہیے تھا۔ بولتے بولتے اس نے روپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا، انگلیوں پر چین لپیٹے لپیٹے اس کی کمر کے گرد دونوں بازو حال کیے۔ دیکھیے میں کمر بند پہلے ہی پہن چکی ہوں۔ وہ حیران ہوئی۔ خاموشی سانس اندر کھینچو، اس نے حکم پر وہ منہ پھلا کر رہ گئی۔ جیسے اس نے سانس اندر کھینچا، مصطفیٰ شاہ نے اس چین کو اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر ایک ہک باندھ کی تھی۔ اپنی کمر کے گرد مصطفیٰ شاہ کی انگلیوں کی حرکت محسوس پر اس نے سختی سے لبیں جب سانس لے سکتے ہو کان کے قریب ہوئی سرگوشی پر رک کر سانس بحال کیا تو وہ چین روپ کی کمر کے درمیان میں اٹک گئی۔ دو کمر بند کیوں شاہ؟ اور آپ کو کیسے پتہ چلا یہ دوسرا کمر بند اتنا مجھے فٹ آئے گا؟ روپ کے دوسرے سوال پر وہ مسکرایا۔ ایک ہمارا خاندانی کمر بند ہے اور دوسرا بہت قیمتی ہے۔ ایک بار میں بزنس ٹور پر گیا تھا، تب کچھ شاپنگ کرنے بھی ہم لوگ نکلے تھے۔ وہیں میرے ایک بزنس پارٹنر کی شادی تھی تو وہ بھی ہمارے ساتھ گیا تھا۔ شاپنگ کرتے کرتے ہمیں یہ نظر آیا، اسے یہ پسند تو آیا اور مجھے بھی، مگر جیسے ہی اس کی قیمت سنی تو وہ آگے بڑھ گیا کیونکہ یہ اصلی ہیرو کا تھا۔ اس نے بولا کہ وہ سونے کا خود آرڈر دے کر بنوا لے گا، شادی ہی کرنی ہے اور کمر بند تو آرٹیفیشل بھی چل جائے گا۔ میں تو سونے کا بنوا رہا ہوں، ہیرو کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت میں نے یہ تمہارے لیے خریدا کیونکہ میری نظر میں تمہاری قیمت ان ہیرو سے کہیں بڑھ کر ہے، اور یہ دوسرا کمر بند میری ماں کی نشانی ہے، اس لیے وہ پہننا بھی ضروری تھا، میری پسند کا پہننا بھی ضروری تھا۔ اور رہی بات یہ تمہیں فٹ کیسے ہے تو وہ مانی ہیزی سے مسکرایا تو روپ نے بھی بات پلٹنے کی ٹھانی کی بات بتائیے، کہیں آپ نے سارے پیسے یہیں تو نہیں لوٹا دیے ہیں؟ جب اسے چمیلی کے سپر بسکٹ کھا کر گزارا کرنے کی بات یاد آئی تو اسے اپنے مستقبل کی فکر ستانے لگی، مگر مصطفیٰ شاہ کا کہہ کر بلند ہوا۔ فکر نہیں کرو شاہ کی جان، اتنے پیسے ہیں تمہارے شاہ کے پاس کہ اس کی بیوی جس چیز پر ہاتھ رکھے وہ اسے خرید کر لا دے۔ اس کا جواب سن کر وہ کچھ پرسکون ہوئی۔ اپنے آپ کو اچھے سے کور کرو، اور اس تھال میں ہماری خاندانی چادر ہے، اس کو اپنے ارد گرد لپیٹنا، بڑا سا گھونگھٹ کرنا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا شاہ، اتنا ہیوی سب کچھ پہن رکھا ہے میں نے، اوپر سے آپ کی پسند کی گئی ہائی ہیل جس سے یوں ہی چلنا مشکل ہو گیا، اور آپ گھونگھٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے مصطفیٰ شاہ کی بات کو درمیان میں کاٹ دیا۔ اس کی فکر تم مت کرو، میری بات کا مان رکھ کر تم نے یہ سب پہنا ہے، اب باقی کے کام تم مجھ پر چھوڑ دو۔
بے فکر ہو کر میرے ساتھ قدم سے قدم ملانا، دیکھنا گرنا تو بہت دور کی بات، مصطفیٰ شاہ تو میں لڑکھڑانے بھی نہیں دے گا۔ اسے اپنے لفظوں کے سحر میں جگڑ کر وہ جا چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ انسان اس کی فکر کرتا تھا یا جان سولی پر لٹکاتا تھا۔ ایک طرف اس کی جان عذاب میں ڈالی تھی، نصاب پہننے کا بولا، اس سے بھی جب جی نہیں بڑھا تو خاندانی چادر اس کا لمبا سا گھونگھٹ لینے کا آرڈر جاری کر دیا۔ اب بول رہا ہے وہ اسے لڑکھڑانے بھی نہیں دے گا۔ قرۃ العین آنٹی نے اگر کھانا اسوان انکل کے ذریعے بھجوا دیا ہے تو جیجو نے ایسا کیوں بولا کہ قرۃ العین آنٹی نے مجھے بلوایا ہے؟ یا تو وہ بہت بیوقوف تھی یا پھر بہت معصوم، جو ابھی تک اس کی سمجھ میں مصطفیٰ شاہ کی اصل چالاکی نہیں آئی تھی۔ اپنے قدموں کو واپس موڑ وہ تیزی سے دوبارہ روپ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، مگر راستے میں ارحم پر نظر پڑتے ہی اس کے قدم ساکت ہو گئے۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، بار بار ٹیشو کی مدد سے شاید وہ ان آنکھوں میں امڑنے والے آنسو کو صاف کر رہا تھا۔ اس وقت اسے ارحم ملک کی حالت دیکھا بہت زیادہ ترس آ رہا تھا۔ ضرور وہ روح کی شادی کہیں اور ہو جانے کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، تب اس کا غم آنسو بن کر آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ بات سنیے، اس سے پہلے کہ اس کے قریب سے گزر کر آگے بڑھتا، روشنی پکار نے اس کے قدموں کو آگے بڑھنے سے روکا۔ جی سنائیے۔ دیکھیے میں جانتی ہوں آج کا دن آپ کے لیے بہت تکلیف دہ اور میرے کچھ بولنے سے آپ کی تکلیف کم بھی نہیں ہوگی، مگر میں اتنا کہنا چاہوں گی، جو ہوتا ہے اس میں ہم سب کی بہتری ہوتی ہے۔ اس لڑکی کو وہ پہچانتا تھا، یہ روپ کی ہاتھ دوست تھی، مگر یہ اتنی عجیب و غریب باتیں کیوں کری ہے؟ وہ کس تکلیف کی بات کری ہے؟ وہ تو آج کے دن بہت خوش تھا، نور کو ارسل کے روپ میں ایک اچھا ہم سفر ملے، اس سے بڑھ کر اسے اور کیا چاہیے تھا؟ دیکھیے محترمہ، میں بالکل بھی تکلیف میں نہیں ہوں، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بلکہ میں تو بہت خوش ہوں۔ ایک بار پھر اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے پانی کو صاف کیا۔ باہر تیز ہوا چل رہی ہے، اسی وجہ سے اس کی آنکھوں میں پانی آ رہا تھا، اور زکام بھی ہو گیا تھا کیونکہ اسے گرد و غبار سے الرجی تھی۔ نہیں، آپ کو مجھ سے اپنا درد چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں سب جانتی ہوں۔ آپ اس لیے رو رہے ہیں نا کہ روپ کی شادی مصطفیٰ جیجو سے ہو رہی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ روپ بہت خوش ہے، وہ بول نہیں رہی، مگر اس کی خوشی اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہی ہے۔ ایک منٹ میں ملا کیوں روپ کی شادی سے غمگین ہونے لگا؟ اس کی عجیب باتوں کا تسلسل درمیان میں ہی توڑ کر اس نے اپنا سوال داغا، کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ جواب حضرت آپ پاگل ہو گئے ہیں، میں روپ سے محبت نہیں کرتا۔ روشنی کے سر پر تو جیسے کسی نے دھماکہ کیا ہو، تبھی کچھ پل کے لیے وہ شاکڈ رہ گئی۔ اپنی ہمدردی ایک طرف رکھ کر اب وہ اسے عجیب نظروں سے گھورنے لگی۔ اگر آپ روپ سے محبت نہیں کرتے تھے تو ان کے راستے میں کیوں آتے تھے؟ حیران کن لہجے میں سوال کیا گیا، اور ہم نے گہرا سانس لیا۔ اسے پریشان کرنے کے لیے سیدھی طرح صاف گوئی کا مظاہرہ کیا گیا، مگر روشنی کے سر پر اس بات نے بھی ایک پہاڑ توڑا۔ مگر کیوں؟ یہ میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ پر میں اس کو ٹکا سا جواب دے کر وہ اسے ہکا بکا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ روپ سے محبت نہیں کرتا، لیکن پھر پریشان کیوں کرتا تھا؟ عجیب لاجک تھے، یہ انسان سمجھ سے باہر تھا۔ روپ سے پوچھوں گی، لیکن اگر اس سے پوچھا تو کہیں اسے شک نہ ہو جائے کہ میں۔ روپ کا خیال آتے وہ خود تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی، اور ارے رکو آفت کی بڑھیا، وہ کتنی ہی دیر سے اسے ڈھونڈ کر تھک گیا تھا، اور جب بس وہ ہار ماننے والا ہی تھا تو وہ مزے سے لیز کھاتے ہوئے مل گئی۔ جی بولیے۔ آنکھوں میں اجنبیت لیے وہ اس کی طرف مڑی۔ کیا آپ بول رہی تھی تم تھوڑی دیر پہلے کہ میری یہ آنکھیں افیم کھانے کی وجہ سے لال ہوئی ہیں؟ اس نے تارا کی کچھ دیر پہلے والی بات ہے، اور ساتھ ہی اسے غصے سے بگڑا۔ کون ہے؟ ہم چشمے کو انگلی کی مدد سے ناک پر دوبارہ سیٹ کر کے وہ احسن کے چونکنے پر مجبور کر کے، واٹ، تم مجھے نہیں جانتی؟ آف کورس مین آئی ڈونٹ نو ہو آر یو مین۔ باقی سب تو تیل لینے گیا، مگر احسن کی تو بس اسی ایک لفظ پر سوئی اٹک گئی تھی۔ میں تمہیں مین نظر آتا ہوں؟ اپنے چشمے کا نمبر بڑھاؤ۔ 4.5 فٹ اپنے لیے یہ لقب وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ تو بدلے کے طور پر سیدھا اس کے قد کو نشانہ بنایا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بزرگ آدمی چشمہ اتار کر ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے باقاعدہ پوری نظروں سے حسن کو گھورا، نہیں بلکہ ایک اور لقب سے بھی نواز ڈالا۔ دیکھا چشمہ کی ہی پرابلم ہے، کم نمبر کا چشمہ تھا تبھی میں مین لگ رہا تھا، اب جب یہ اتار دیا ہے تب تو اور بھی معاملہ بگڑ گیا ہے۔ اب میں تمہیں بزرگ نظر آنے لگ گیا ہوں۔ چشمش اپنا چشمہ مجھے دینا، میں جا کر اس کا نمبر بڑھوا لاؤں گا۔ اپنی تصویر پوری طرح تارا کو تپا چکا تھا، جس کا صاف انداز اسے اس کی چھوٹی سی ناک پر پھیلی سرخی سے بخوبی لگا سکتا تھا۔
مگر اگلے لمحے اس کے چہرے پر غصے کی جگہ سکون چھا گیا، لیکن یہ سکون احسن کے دل میں ہتھے کی گھنٹیاں بجانے کے لیے کافی تھا۔ مجھے معلوم ہے تم نے مجھے جہاں پریشان کرنے کے لیے روکا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں پریشان ہونے والے میں سے نہیں بلکہ پریشان کرنے والے میں سے ہوں۔ ایک بار پھر اس نے چشمے کو ناک پر سیٹ کیا۔ کیا مطلب تمہارا؟ اس کی دی گئی وارننگ احسن کے حق پر لینا بڑی سمجھ لگ جائے گی جب میں جا کر اپنے دونوں بھائیوں کو بتاؤں گی کہ تم مجھے پریشان کر رہے ہو، پھر تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا کر نینو میں سجانا ہے یا چٹنی بنا کر ہے، یہ دونوں چیزیں میرے بھائیوں ڈیسائیڈ کریں گے۔ ویسے تم جانتے تو ہوگے کہ میرے دونوں بھائی باکسنگ اب تارا کی دھمکی سے صاف صاف سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ چٹانگ مار کی لڑکی پل میں اس کا خون خشک کر کے جا چکی تھی۔ وہ تو اس سے بدلہ لینے آیا تھا، مگر جہاں تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ وہ خدا بہت برا پھنسا دیا، کہاں دل کی پتنگ جا کے اٹکی ہے۔ وہ رونی صورت بنا کر حال کی طرف بڑھ گیا۔ کل رات ہی وہ صدیق کو ڈسچارج کر کے واپس لے آئی تھی اور اب اس کا دھیان بھی رکھ رہی تھی، کیونکہ ایکسپائر دوائیوں کی وجہ سے اس کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ موت کا بھی اندیشہ تھا، اتنی پراپرٹی کے پیپر بننے میں بھی وقت لگنا تھا، ان سب کے لیے اس کا زندہ رہنا ضروری تھا۔ اس لیے وہ آج کل اسے صحیح دوائیوں کا ڈوز دے رہی تھی، جس کی وجہ سے صدیق کی حالت میں کافی حد تک بہتری تھی۔ ایک بار جائیداد ان کے نام ہو جائے، اس کے بعد اس بیکار صدیق کا کیا کرنا ہے یہ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ صدیق، میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ گھر کے کسی بھی نوکر کو بول سکتے ہیں، ویسے میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی، مگر پھر بھی دیر ہو جائے گی کیونکہ میں آفس کا بھی ایک چکر لگاؤں گی، بہت دنوں سے کافی کام پینڈنگ میں رکھا ہے، آپ بیمار تھی، اس وجہ سے میں بھی آفس نہیں جا پائی۔ اس نے ایک بار پھر پہلے کی طرح صدیق سے اچھا رویہ قائم کر لیا تھا، تاکہ جب تک ساری پراپرٹی اس کے نام نہ ہو جائے تب تک کوئی بھی رکاوٹ اس کے راستے میں نہ آنے پائے۔ آج شام ہی صدیق کا وکیل وصیت لکھنے آنے والا تھا، تب تک وہ ساری کام نپٹا کر آنے والی تھی۔ وہ خوشی خوشی چلی گئی تو آہستہ آہستہ اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے وہ اس کے کمرے کی جانب لپکا، جس کمرے کو آج سے کئی سال پہلے وہ تالا لگا چکے تھے۔ تالے کو چابی لگاتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں کئی بار جنبش ہوئی۔ دروازہ کھلا تو دن میں بھی گپ اندھیرے نے اس کا ویلکم کیا۔ آج انہیں اس اندھیرے کمرے کو دیکھ کر خوف نہ آیا تھا، کیونکہ اس سے کہیں زیادہ اندھیرا ان کی اپنی زندگی میں پھیل گیا تھا۔ انہوں نے بورڈ پر ہاتھ مار کر ایک ساتھ کئی لائٹیں جلا ڈالی۔ پورا کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ اس کمرے کے چاروں اطراف میں نظر گھماتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ان تینوں کی اس کمرے سے کتنی ہی یادیں واپس آتی۔ سامنے ہی دیوار پر بڑے فریم میں نصب ان کی بیوی اور مشی کے ساتھ خود ان کی تصویر نصب تھی۔ اس تصویر میں ان تینوں کے چہرے پر خالص مسکراہٹ تھی۔ وہ کتنے سہانے دن تھے، کوئی غم نہ تھا ان تینوں کی زندگی میں، صرف خوشیاں تھے۔ واقعی میں وہ کوئی منحوس دن تھا جس دن نیلم ہم سب کی زندگی میں آئی، اور سب سے بڑھ کر وہ بیوقوف تھا جو غیر کی باتوں میں آ گیا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، پر وہ پردہ پڑ گیا تھا۔ میری آنکھوں پر مجھے معاف کر دو سمیہ، میں ایک اچھا شوہر نہ بن پایا، میں تو تمہاری محبت کے قابل نہ تھا، مگر پھر بھی تم نے مجھے جیسے کمزور انسان سے محبت کا وہ وعدہ نبھایا۔ میں ایک شوہر کے کردار میں فیل ہو گیا، مگر اتنی غلطیاں کر کے بھی مجھے عقل نہ آئی کہ میں ایک بار پھر غلطی کر بیٹھا، ایک بار پھر فیل ہو گیا۔ اچھا شوہر تو میں نہیں بن پایا، پھر اچھے باپ کے کردار میں بھی فیل ہو گیا۔ میں اسی دنیا کا سب سے گھٹیا انسان ہوں جس نے اپنی بیوی کا یقین نہ کیا، دوسروں کی کہانیوں میں اس کے کردار کو داغدار کر کے اس سے بڑا گناہ اب ہو گیا ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں کی عزت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی بیٹی کے کردار کو اپنے ہاتھوں سے داغدار کر بیٹھا۔ اس سے بڑا گناہ اب ہو گیا ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں کی عزت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی ہی بیٹی کے کردار کو اپنے ہاتھوں سے داغدار کر بیٹھا۔ لوگ کہتے ہیں سمیہ کہ میں بہت امیر ہوں، دنیا کے ٹاپ 5 بزنس مینز میں میرا نام آتا ہے۔ مجھے بھی ایسا لگتا تھا، لیکن آج جب مجھے اصل حقیقت سے آگاہی حاصل ہوئی تو میری نظر میں مجھ سے زیادہ غریب اور کمزور انسان کوئی نہیں، نہ ایک اچھا شوہر بن پایا، نہ ہی ایک اچھا باپ۔ مجھے معلوم ہے میری کوئی بھی غلطی، کوئی بھی گناہ قابل معافی نہیں، لیکن میں پھر بھی تم دونوں سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ کاش میں پچھلا وقت واپس لا سکتا، کاش میرے ہاتھوں سے وقت ریت کی طرح نہ پھسلتا، تو میں کچھ بھی کر کے اپنی غلطی کو سدھارتا، مگر اب تو وقت ہی ختم ہو گیا، میں نے اپنی ہی بیوقوفیوں کے باعث سب کچھ برباد کر ڈالا۔ ان تینوں کے کمبائنڈ فوٹو کے سامنے ہاتھ جو کا وہ ظاہر کو تار رہا تھا۔ مشی میری بچی، آگے بڑھ کے اس نے مشی کی کھلکھلاتی تصویر پر ہاتھ پھیرا۔ ہو سکے تو اپنے بابا کو معاف کر دینا، جانے انجانے تمہارے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا میں نے، کسی ہارے ہوئے جواڑی کی طرح وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ میں اپنی غلطی کو سدھار تو نہیں سکتا، مگر اس وقت جو کچھ بگڑنے سے بچا سکتا ہوں بچاؤں گا۔
میری بیٹی اور بیوی کی خوشیوں پر پہنچا کر جتنا اس نیلم کو خوش ہونا تھا وہ ہو گئی۔ اب اس کی خوشی کا خاتمہ بھی وہی انسان کرے گا جس سے اس کے مخلص رشتے چھین کر آج یہ نیلم صدیق بنی بیٹھی ہے۔ اب میں چھینوں گا اس سے یہ سب۔ اس نیلم کو اس کی اوقات سے بڑھ کر عزت مل گئی۔ اب میں دکھاؤں گا جو عزت دے سکتا ہے، سر پر آسمان اور بلندیوں پر جانے کی سیڑھی دے سکتا ہے وہی انسان جب سر سے آسمان اور پاؤں سے زمین نکالے گا تب اسے پتہ چلے گا۔ اب میں اسے اپنی بیٹی کے ہر آنسو کا حساب لوں گا۔ نیلم تمہیں میں نے جس سڑک سے اٹھا کر یہاں تک پہنچایا تھا، اب تمہارا اسی سڑک پر واپس جانے کا وقت آ گیا ہے۔